औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही करीम व अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयदा मोना काज़मी और कायम टीवी कनाडा की जानिब से आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। आज जैसा कि हम जानते हैं कि यकुम रजब है, विलादती इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के सिलसिले का ये प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम की इब्तिदा में कुल मोमिनीन और मोमिनात को आमद इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। सिलसिला फजीलतों को आगे बढ़ाते हुए ये ज़रूर बयान करना चाहती हूँ कि इरशाद हो रहा है कि अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, कि हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है और हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। और आज विलादत है इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की, कि जिनका इस्म मुबारक मोहम्मद है और जिनकी कुन्नियत अबू जाफ़र है और जिनका लक़ब बाकरुल उलूम है। और अगर हम देखें सिलसिला इस्मत में, तो सिलसिला इस्मत के दूसरे मोहम्मद हैं। पहले मोहम्मद खुद रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इसके बाद जो दूसरे मोहम्मद हैं वो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम हैं। और एक चीज़ यहाँ पर बयान करना चाहूँगी, जहाँ बहुत सारी फजीलतें इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की बयान की जाएंगी, वहाँ पर एक फजीलत सबसे बड़ी जो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ वो ये कि ऐसी फजीलत कि जो 12 के 12 इमामों में से इनके अलावा और किसी को हासिल नहीं हुई। और वो फजीलत क्या है? वो फजीलत ये है कि आपके नाना भी इमाम हैं और आपके दादा भी इमाम हैं। अगर देखें तो आपके नाना इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं और आपके दादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। और जैसे कि मैंने फरमाया ना कि ये कुल के कुल मोहम्मद हैं, तो इस वजह से जो पहले मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला हुसैन उनकी गोदों में खेले हैं। और जो ये दूसरे मोहम्मद हैं सिलसिला इस्मत के, खुद मौला हुसैन ने अपने आगोश में इन मोहम्मद को पाला है। यानी कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई 57 हिजरी में और मौला हुसैन की शहादत हुई 61 हिजरी में। और ये जो 3-4 साल का अरसा था, अगर हम तारीख और रिवायात उठाकर देखें तो मौला हुसैन की आगोश में पले हैं इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। तो नाना इमाम हसन अलैहिस्सलाम और दादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। एक जुमला अर्ज करूं कि नस्ल हुसैनी और खूने हसनी का इम्तिजाज है इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। दूसरी बड़ी फजीलत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो ये है कि शहंशाह को बाकर कहते हैं कि जिसके शागिर्द का नाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह। अगर हम देखें तो कायनात के हर फिरके के इमाम आपको इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठे हुए नजर आएंगे और खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आपको इमाम मोहम्मद बाकर यानी अपने बाबा के कदमों में बैठे हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। ये इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फिरोजाबादी अपनी किताब अल कामूस में लिखते हैं कि बकर के मायने हैं शिगाफ्ता करने और वुसअत अता करने के, और बाकर के मायने हैं शिगाफ्ता करने वाला और वुसअत अता करने वाला। जो इल्म के सीने को, बाकरुल उलूम लक़ब है कि जो इल्म के सीने को शिगाफ्ता करे उसे बाकर कहते हैं, और जो इस शिगाफ में से इल्म की नहर को जारी करे उसे जाफर कहते हैं।
اور زمانہ اسی نہر کے ذریعے سے تو آج علم حاصل کر رہا ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں، چاہے کیمسٹری ہو یا چاہے فزکس ہو، چاہے ریاضی ہو، چاہے علوم میڈیکل سائنسز ہو، یا جغرافیائی علم ہو، یا ستاروں کا علم ہو، یا ارض کا علم ہو، یا آسمانوں کا علم ہو، تمام کے تمام علوم اگر کہیں سے ایجاد ہوئے ہیں اور کہیں سے نکلے ہیں اور کہیں کوئی ان کی تعلیم دیتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ یا تو باقر العلوم علیہ السلام ہے یا امام جعفر الصادق علیہ السلام ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اپنے سر مبارک سے کمر مبارک تک رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، اور مولا حسین علیہ السلام اپنی کمر مبارک سے لے کر اپنے پائے مبارک تک مشابہت رکھتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری سے، جو صحابی رسول ہیں، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود کلام کرتے ہیں اور فرمایا کہ اے جابر، تم کو پروردگار عالم نے طول عمر عنایت فرمائے گا پروردگار عالم، اور تم میرے 5ویں بیٹے سے ملاقات کرو گے کہ اسمہ اسمی، کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، شمائلہ شمائلی، کہ اس کا پورا وجود میری شبیہ ہوگا، کیونکہ خون حسن اور خون حسین مل گیا ہے۔ امام حسین کمر تپا رسول کے شبیہ تھے، اور امام حسن سر مبارک تا کمر مبارک تا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے۔ اور جب یہ دونوں خون امام حسن اور حسین علیہ السلام کے مل گئے تو اس کے بعد جو وجود آیا وہ مکمل طور پر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ قرار پایا۔ اور یہ وجہ ہے کہ خود جابر ابن عبداللہ الانصاری سے فرمایا، اے جابر، تم میرے اس 5ویں بیٹے سے ملو گے جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور اس کا پورا وجود تمہیں میری شبیہ نظر آئے گا۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام بذات خود روایت کرتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ الانصاری نے جب یہ سنا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرا فرزند اس دنیا میں آ جائے تو اس 5ویں فرزند کو میرا سلام کہنا، اس کے بعد سے جابر کالا امامہ اپنے سر پہ رکھتے تھے اور مسجد نبوی کے باہر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ عمر بہت طویل ہوتی چلی جا رہی تھی تو وہ پکار کر کہتے تھے، آئینہ آئینہ یا باقر، آئینہ آئینہ یا محمد باقر۔ اور لوگ کہتے تھے کہ شاید بڑھاپے کی وجہ سے نعوذ باللہ یہ ہذیان کہنے لگے ہیں یا دیوانے ہو گئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں قسم بخدا میں دیوانہ نہیں ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب میرا 5واں بیٹا محمد آ جائے، جو آئے گا اور علم کو وسعت عطا کرے گا اور وہ باقر العلوم ہوگا، جب وہ آئے تو اسے میرا سلام کہنا۔ میں نبی اللہ کے اس 5ویں بیٹے کو یاد کرتا ہوں اور اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور نبی کا سلام جو امانتاً میرے پاس موجود ہے میں اس بیٹے کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ آگے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک مرتبہ میرے بابا بڑی کم سنی کے عالم میں تھے کہ میرے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، اور امام محمد باقر علیہ السلام کو جب جابر نے دیکھا تو ایک مرتبہ پوچھا کہ یا امام زین العابدین علیہ السلام وہ بچہ کون ہے؟ کہا آپ نہیں جانتے یہ میرا فرزند ہے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ آپ کا فرزند ہے۔ ایک مرتبہ بچے سے یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے پاس چلتے ہوئے آئیے۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام چلتے ہوئے آئے تو کہا کہ اب واپس پیچھے پلٹ جائیے۔ جب انہوں نے اپنی پشت کو ان کی جانب پھیر لیا تو ایک مرتبہ پوچھا امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ یا زین العابدین علیہ السلام اس بچے کا نام کیا ہے؟ امام زین
العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا فرزند ہے اور اس کا نام محمد ہے، اور میرے بعد اس زمین پر پروردگار عالم کی حجت اگر کوئی ہوں گے۔ اور ایک مرتبہ جب جابر ابن عبداللہ الانصاری نے جب یہ دیکھا، تو ایک مرتبہ جب یہ سنا کہ یہ وہ محمد ہیں اور یہ 5ویں بیٹے ہیں، قدموں میں گر گئے اور فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، آپ کا چلنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا ہے، آپ کا کردار، آپ کی گفتار بالکل نبی خدا جیسی ہی ہے، اور میں وہ ہوں کہ جن کے ذریعے سے آپ کے جد رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہلوایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ تھی کہ سر تا کمر تک امام حسن علیہ السلام اور کمر تا پا تک امام حسین علیہ السلام اگر شبیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو اس خون کا امتزاج ایسا تھا کہ اس خون کے نتیجے میں امام محمد باقر علیہ السلام وجود میں آئے، اور وجود ایسا تھا کہ جو سر تپا شبیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ دیکھیے، والد آپ کے امام زین العابدین فرزند مولا حسین علیہ السلام، اور والدہ آپ کی بی بی فاطمہ یعنی کہ دختر امام حسن علیہ السلام، یہ جو فاطمہ بنت حسن ہیں، ان کا لقب صدیقہ تھا، اور یہ اتنی باعمل دختر تھی امام حسن علیہ السلام کہ خود امام محمد باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میری والدہ گھر میں موجود تھے، اور میری والدہ جب فارغ ہوئی عبادت سے اور تسبیح و تحلیل کر رہی تھی، تو جس دیوار کے وہ قریب بیٹھی تھی، کچے مکانات ہوتے تھے، کچی دیواریں تھیں، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ جس دیوار کے قریب بیٹھی ہیں وہ دیوار گرنے لگی ہے، اور جب کہتے ہیں کہ دیوار گرنے لگی تو میری والدہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا دیوار کی جانب، اور ایک مرتبہ فرمایا کہ لا بحق المصطفیٰ، کہ تجھے مصطفیٰ کے حق کا واسطہ، ما اذن اللہ لک بالسکوت، اللہ نے تجھے ابھی حکم نہیں دیا ہے کہ تو گر جائے۔ بی بی کی فضیلت اتنی زیادہ کہ بی بی نے دیوار کی جانب اشارہ کیا اور حق محمد بن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر فرمایا کہ ابھی تمہیں پروردگار عالم نے گرنے کا اذن نہیں دیا ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ وہ دیوار گری نہیں بلکہ وہ دیوار واپس وہیں پر رک گئی جس طرح سے وہ تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ والدہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی، صاحب فضیلت، ماں باپ کی اولاد امام محمد باقر علیہ السلام، اور علوم کا جو در انہوں نے کھولا ہے اور علوم کو جو شگافتہ کیا ہے، تو وہ شگافتہ علم ہم آج تک دیکھ رہے ہیں کہ ایسا علم پھیلایا کہ آج جتنے بھی دنیاوی علوم حاصل کیے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا اور امام جعفر الصادق علیہ السلام کا، کہ ایک مدرسہ مسجد میں امام محمد باقر علیہ السلام نے ایجاد کیا، اس کو کھولا، اس کو قائم کیا، اور قائم کرنے کے بعد لوگوں کو علم کا شعور لوگوں کے اندر بیدار کیا، لوگوں کو پڑھایا، دینی تعلیمات دی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علم حاصل کریں اور علم حاصل کرنے کے نتیجے میں اپنی نسلوں کو سنوار سکیں۔ احسان ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا ہماری دنیا پر، ہماری نسلوں پر، ہماری زندگیوں پر، کہ ایسے علوم کو شگافتہ کیا کہ آج ہم سب ان علوم سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ سب اپنا خیال رکھیں گے، مولا آپ کو سلامت رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ و نگہبان۔